पटियाला जेल के दरवाजे खुल गए। 78 FIR से ऐसी काटी गई हैं, यानी हर हकदार का हक उसको मिलना चाहिए। और इमरान खान उनकी अहलिया से मुलाकातों पर आयद पाबंदी को फिलफोर खत्म किया जाए तो महबूब की जो बात है ना वो पसंद आ जाए। काम तो ऐसे करके जाओ भाई कि लोग खुद ब खुद मगफरत के लिए अपने हाथ उठाएं, और उनकी भतीजी ने आकर उनको निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। अडियाला जेल के अंदर एक अहम शख्सियत का मौजूद होना, नाज़रीन ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है, बहुत ज्यादा शोर होगा है। लेकिन जब इसकी सदाकत सामने आएगी तब आपके गोश गुजार करेंगे। इस वक्त जो मैं बात करना चाहता हूं नाजरीन, वो है मौजूदा हुकूमत से नालां लोग। पूरा मुल्क मौजूदा हुकूमत से नाला नजर आता है। सहाफ़ी बरादरी हो, थिंक टैंक्स हो, आम आदमी हो, सियासतदान हो, हर शख्स मौजूदा हुकूमत से नाला नजर आता है। इसकी क्या वजह है? क्यों? कल जो इनके साथी थे हुकूमत के, आज वो भी चीख उठे हैं, यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब भी चीख उठे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो कल इनके साथी थे, आज चीख रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज ठीक नहीं है, हुकूमत बेहतर नहीं कर रही। आम आदमी तक तो रोने को आ गया। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी, फिर किसान चीख रहे हैं, रो रहे हैं, कहाँ से बीज आएगा, कितना महंगा बीज, कितनी महंगी खादें, मार्केट में रेट कुछ नहीं है। और आम आदमी तो इसलिए चीख रहा है कि उसके पास तो एक वक्त की रोटी पूरी करनी भी एक मसला बन गई है। क्या गवर्नमेंट इसलिए आती है? क्या वजीर आज़म बनना ज़रूरी है? अगर वजीर आज़म बनना ज़रूरी है तो जिसके लिए वजीर आज़म बन रहे हैं वो है आवाम। आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? हर शख्स चीख रहा है, हर शख्स रो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी इस्टेब्लिशमेंट से खतरा है, इसका खंजर है मेरी गर्दन पर। जिस मुहाफिज ने मेरी ढाल बनना था, उस मुहाफिज ने अपना खंजर मेरी गर्दन पर रखा हुआ है। नाज़रीन, हर शख्स क्यों? इसकी वजह क्या है? हुकूमत क्या गलती कर रही है? मैं तो कहता हूं गलती नहीं, गलतान हो रहे हैं। गलतियां नहीं, गलतान हो रहे हैं। अगर हर शख्स, हर मकतबा फिक्र का बंदा ये चीखना शुरू कर दे, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, अच्छा नौकरी पेशा हो, आम आवाम हो, थिंक टैंक्स हो, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं नाज़रीन, हर शख्स रो रहा है। और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने तो ये कहा कि ये क्या मजाक है कि एक ही बंदे को 10 साल कैद, फिर 10 साल कैद, फिर 10 साल कैद। क्यों? क्या ये मुल्क को चलाने का तरीका है? ये मुजीबुर रहमान शामी साहब जो कल उनके साथी थे, आज वो भी चीख पड़े हैं। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मरहूम वालिद साहब का जो इवेंट हुआ कल, वहां पे तमाम लोग, साफ़ी भी मौजूद थे, बाकी तमाम लोग भी मौजूद थे, आम लोग भी मौजूद थे, सियासतदान, बल्कि ख्वाजा साद रफ़ीक खुद मौजूद थे। हर शख्स तो रो रहा था, पीट रहा था। और मुजाहिद आज़म ख्वाजा साद रफ़ीक जो बिल्कुल एक साइड पे खड़े हो गए हैं, उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा हुआ। और उन्होंने इसलिए मुंह बंद कर रखा हुआ है कि अगर मुंह खुलेगा तो शायद उन पे कुछ ऐसी चीज़ बीत जाए जो वो बर्दाश्त ना कर सकते हो। लेकिन हर शख्स उस इवेंट के ऊपर यही रो रहा था कि क्या हो रहा है, यानी हर शख्स का रोना नजर नहीं आ रहा हुकूमत को। नाज़रीन, कौमी कॉन्फ्रेंस में भी क्या कहा गया और क्या मुतालबात किए गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान, उनकी अहलिया और यास्मीन राशिद समेत तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए, और इमरान खान, उनकी अहलिया से मुलाकातों पर आयद पाबंदी को फिलफोर ख़त्म किया जाए। एलामिया में पीका जैसे काले कानून के खात्मे का मुतालबा किया गया, और गजा के मामले पर पाक फौज भेजने से मुतल्लिक पाई जाने वाली अबहम की फ़िज़ा ख़त्म करने, तमाम फरीक़ैन को एतमाद पर लेने पर जोर दिया गया। कौमी कॉन्फ्रेंस ने डॉन न्यूज़, मतीउल्लाह जान, ईमान मज़ारी, हादी चट्ठा, तमाम सहाफ़ियों और कारकुनान के साथ होने वाली ज़्यादतियों, मीडिया का गला घूंटने और झूठे मुकदमात कायम करने की शदीद मज़म्मत की है, और इन मुकदमात के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। एलामिया के मुताबिक महंगाई में कमी, अवाम पर आयद टैक्सों में रिलीफ देने, जबरी गुमशुदगियों के अमल की मज़म्मत, और मारंग बलोच समेत तमाम जो लापता दीगर अफराद हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले अमन जरगा के मुत्तफ़िका लाहे अमल पर अमल दरामद, PTI से पाबंदी हटाने, अफगानिस्तान के साथ बिगड़े हुए हालात को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरा शुरू करने, खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में इसका जायज़ हिस्सा देने, और सूबे के मादनी वसाइल सूबाई अवाम की मंशा और एतमाद के बगैर किसी के हवाले न करने का मुतालबा भी किया है। एलामिया में कहा गया कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी तौर पर यौम सियाह मनाया जाएगा। अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए मरकज़ी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है।
اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایات بھی موصول ہو چکی ہیں، جبکہ آئندہ مرحلے میں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں مشاورتی کانفرنسز منعقد کی جائیں گی۔ اب بابر اوان ایک سینئر قانون دان ہے، جو کہ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں لیکن ایک قانون دان تو ہے نا، اور وہ آپ کو ایک نچوڑ دے رہے ہیں ایک بات کو، ذرا اس پہ بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ بابر اوان صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل یا ڈھیل مانگنے پر مجبور کیا جا سکے، یہ ناممکن ہے، مگر اس ساری ایکسرسائز پر قوم کے خزانے اور خرچے سے کروڑوں روپے ضائع کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی ان کے نیچے احتساب کا جو ادارہ بنایا گیا تھا، اس نے کئی ارب روپے لگا کر بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف کرپشن، ڈرگ اور قتل تک کی ایف آئی آر درج کروا دی۔ جب ان کی اپنی باری آئی تو شریفانہ طور پر معافی مانگ لی، برطانیہ بذریعہ جدہ پہنچے اور اسی بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر ڈالا۔ بدلہ لینے کے جنون میں مبتلا اور غیظ و غصے کے مارے ہوئے یہ لوگ اب بھی 1980 اور 1990 کے اشرے میں جی رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے خلاف پنجاب میں 186 ایف آئی آرز، کے پی کے میں 2 ایف آئی آرز اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں 78 ایف آئی آرز ایسی کاٹی گئی ہیں جو قانون، انصاف، تفتیش اور دستور کی بالادستی کا ٹھٹھا اڑانے کے مترادف ہے۔ اسٹیریوٹائپ ان فوجداری مقدموں میں ایک ہی الزام ہے، عمران خان کے اکسانے پر لوگوں نے جلوس نکالا، نعرے لگائے اور پولیس پر ڈنڈے اور پتھر برسائے۔ قانون کا اس سے بھی اگلا مذاق یہ اڑایا گیا کہ یہ سب کچھ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک اکیلے شخص نے کیسے مینج کر لیا اور ریاست اسے دکھتی رہ گئی۔ ناظرین، ڈاکٹر دانش، جن کا میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا، ڈاکٹر دانش ملک کے بہترین مفاد میں یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی سب سے بڑی طاقت یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کی سب سے بڑی طاقت یعنی تحریک انصاف کے درمیان مفاہمت ہو، جو کہ شروع ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کو ریاستی اداروں کی آئینی اور قومی اہمیت کو تسلیم اور سمجھنا ہوگا۔ ماضی میں بھی سیاسی اختلافات، مقدمات اور سزائیں موجود رہیں، مگر ملک کے اعلیٰ تر مفاد میں ان کا خاتمہ ہوا اور مفاہمت کی راہ اختیار کی گئی۔ آج بھی قومی استحکام، جمہوری تسلسل اور عوامی بہتری کے لیے اسی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ان تینوں کی کوٹیشنز میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میں ناظرین ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں، لیکن ٹیبل سب سے بہترین طریقہ ہے، یعنی اس پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ بات کی جاتی ہے، کچھ مان لیا جاتا ہے، کچھ منوایا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ بھی ناظرین جو ہے نا، وہ غلط طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ یعنی اخباری بیانات دے دینا، یعنی اس طرح کی افواہیں اڑوائی جانی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ہم تو تیار ہیں، جیسا کہ میں نے محمود اچکزئی صاحب کا پرسوں کہا کہ انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن 8 فروری کا جو الیکشن ہے دے دیں۔ تو یہ مذاکرات نہ کرنے والی بات ہے۔ آج تینوں کی جو میں نے کوٹیشنز پڑھی ہیں، ان تینوں میں صرف ایک ہی مطالبہ کیا گیا کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، غریب کا حق غریب کو ملنا چاہیے، یعنی ہر حقدار کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ یہ تینوں ہی یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہی صرف کہ جی پرچے ہو گئے، ایف آئی آرز ہو گئیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھنک ٹینک کی بات کرتا ہوں ناظرین، یا سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں، یا عام عوام کی بات کرتا ہوں، یا صحافی برادری کی بات کرتا ہوں، تو وہ ایک ہی بات کہ قانون کی حکمرانی، یعنی حکومت پتہ نہیں کس شکنجے میں پھنس چکی ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی اگر بتا دو کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا نا۔ اور اگر آپ خود ہی حل نہیں نکالنا چاہتے یا اس کا کوئی حل نکالے بیٹھے ہیں، تو آج جو تمام تھنک ٹینکس، تمام سیاستدان، تمام صحافی برادری، تمام عام لوگ، ٹرانسپورٹرز اور کاشتکار اور عام آدمی، کم از کم اس کو تو بتا دیں نا، وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل تو نکالے گا نا۔ اجتہاد ضروری ہوتا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب ہر کوئی شخص اپنی طرف سے زور لگا رہا ہے کہ ملکی حالات بہتر ہو جائیں، یا جو پارٹیز ہیں سیاسی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں۔ اور محبت کرنے کے بعد ناظرین، جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو محبت ایک ایسی چیز ہے ناظرین، اگر کسی سے کوئی اس کی غلط بات بھی ہو نا، تو محبوب کی جو بات ہے نا وہ پسند آ جاتی ہے۔ ناظرین، مجھے ایک تاریخ میں سے ایک چیز تو نکال کے دیں، یعنی اگر کوئی جنگ ہوئی ہو، کوئی دنگا ہو، کوئی فساد ہو، اور اس کا حل ڈنڈا اور سوٹا ہی رہ گیا ہو، حل ہمیشہ کسی بھی جنگ کو ختم کرنے کا، کسی بھی دنگے کو ختم کرنے کا، کسی بھی فساد کو ختم کرنے کا مذاکرات ہوتے ہیں، اور وہ مذاکرات ٹیبل پر بیٹھ کے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے ہر وی لاگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کریں، اور سیاسی پارٹیاں ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں یہ مذاکرات کریں، اپنی اپنی انا کو چھوڑ دیں۔ انا کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا وہ اپنی انا بھی ساتھ لے کر جاتا ہے؟
نہیں، اس کے بعد تو یہ کہا جاتا ہے ان کی مغفرت کی دعا کی جائے اور اللہ سے کہا جائے کہ یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ کام تو ایسے کر کے جاؤ بھائی کہ لوگ خود بخود مغفرت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، اس طرح تو نہیں کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے بعد آخر آگے جواب نہیں دینا۔ حکومت جب اللہ دیتا ہے نا تو وہ اسی لیے دیتا ہے کہ بھائی میری جو عوام ہے، میری جو مخلوق ہے، اس کے لیے کوئی بہتری کرو۔ مخلوق نو تے کرتا ہے تنگ تے تسی تے پا دیتی ہے جنگ، تے جنگ دے بعد تسی کہندے ہو کہ میں مذاکرات نہیں کرنے، تے پھر کی کرنا ہے؟ ناظرین اب آتے ہیں ذرا پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں ایک اچھی خبر ہے ناظرین، اور ایک بری خبر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں بری پہلے سناؤں کہ اچھی؟ اچھی پہلے سنا دیتے ہیں تاکہ کچھ دل تو خوش ہو نا۔ اب پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ایسی ایپ متعارف کروا دی ہے کہ آن لائن علاج کروائیں آپ، اور تمام بڑے سے بڑا پروفیسر آن لائن آپ کو سنے گا اور آپ کا علاج جو بھی آپ کو بیماری ہے وہ آپ بیماری اسے بتائیں گے، اور وہ جو اپنے ٹیسٹس ہیں وہ اسے دکھائیں گے تو وہ آپ کو دوا تجویز کر دیں گے۔ اور اگر جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ کی اسپوکس مین نے یہ کہا کہ نیٹ کا مسئلہ پڑ جاتا ہے اور اگر نیٹ خراب ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی فون کال انہیں کر سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے مجھے بتائیں۔ اور اگر، یعنی یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، اور اگر آپ کی بات وہاں نہ ہو رہی ہو اور اگر آپ کا علاج وہاں بہتر نہ ہو رہا تو آپ کو اگر فزیکلی بھی آپ کو وہاں جانا پڑے گا تو ڈاکٹرز آپ کو فزیکلی دیکھیں گے، کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا اچھا سٹانس۔ اب برا ناظرین یہ ہے کہ ڈیلی ویجز کے جتنے بھی ملازمین تھے ان سب کو واٹس ایپ پہ ایک میسج کر کے یہ کہہ دیا گیا اج تو تسی فارغ ہو، کل تو نہیں آنا۔ اب ناظرین کتنے چولہے بند ہوئے، کتنے گھر بے گھر ہوئے، کون سے لوگ ہیں جو جئیں گے بغیر پیسے کے؟ کیا ایک طرف تو اچھائی اور دوسری طرف وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ تھے سب کو نکال دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں ان کو بھرتی کیا اور ان کی بھتیجی نے آ کے ان کو نکال دیا، کہا بھائی نہیں بھائی یہ معیشت پر بوجھ ہے۔ تو بھائی وہ کام کر رہے تھے نا، تو پھر ان کو کیوں نکالا گیا؟ اچھا چلو آپ نے اگر ان کو نکال دیا تو پھر آپ کو تو یہ چاہیے نا کہ ان کی ریگولر بھرتی کر دیں۔ اگر آپ کو وہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا چیز نظر آ رہی ہے کہ جس میں فراڈ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، آپ ان کی ریگولر بھرتی کر لیں۔ کیا ان جگہوں پہ بندوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لیکن ایک اور بھی سوال ہے ناظرین کہ کیا ان ڈیلی ویجز والوں کے پچھلے واجبات ادا کر دیے گئے ہیں؟ ناظرین نہیں، وہ رو رہے ہیں اپنے پچھلے واجبات کے لیے بھی۔ کیا یہ عوام سے محبت ہے؟ کیا یہ عوام سے عقیدت ہے؟ عوام آپ سے عقیدت رکھتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، اور تسی کہندے ہو چل جا بھج جا، تیری محبت اپنی جگہ تے، ساڈے اپنے جڑیاں ساڈیاں گلاں نے وہ ساڈیاں اپنے تک۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھی خبر میں نے ناظرین آپ کو سنا دی، لیکن بری بھی سنا دی کہ کتنے چولہے بند ہوں گے۔ ناظرین عمران خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات کا دن ہے، اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کا، اور وہ نام بھی دے دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آئیں گے ملاقات کے لیے۔ کیا یہ کال باقی لوگوں کو بھی دی گئی ہے کہ آپ بھی آئیں گے؟ لیکن ناظرین ایک بات آخر میں جاتے جاتے میں ضرور کروں گا، اگر حکومت یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بھائی ملاقات کروا کے یہ تو ثابت کر دیں کہ واقعی ہم مذاکرات پر آنا چاہتے ہیں۔ اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یہ گورنمنٹ کا اپنا سٹانس ہے، گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے، لیکن اگر ملاقات سے مذاکرات کے دروازے کھل سکتے ہیں، محبتیں بڑھ سکتی ہیں، الفتیں بڑھ سکتی ہیں، تو پھر ملاقات ہو جانی چاہیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔